have seen the remarks attributed to US Defense Secretary Mr. Leon Panetta. These remarks seem to be out of line with the type of cooperation and the extent of cooperation that exists between the two sides on counterterrorism. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिसी मैटर्स में खुश आमदीद। नाजरीन, सितंबर 13 को काबुल में एक ऐसा अटैक किया गया जो कि आईसैफ और अमेरिका की जो 10 साल की प्रेजेंस है अफगानिस्तान में, उस नौयत का अटैक नहीं था। ये अटैक क्या था? ये एक असॉल्ट था जो कोई 18 घंटे तक जारी रहा। आईसैफ के हेडक्वार्टर्स, यूएस एम्बेसी वगैरह टारगेटेड थी। नाज़रीन, हमारे खित्ते में अगर इस तरह का कोई अटैक हमारे जहन में आता है तो हमारे अपने जीएचक्यू पे जो अटैक हुआ था पिछले साल, जो कि 19-20 घंटे ये असॉल्ट जारी रहा था, उस नौयत का अटैक था। तो यकीनन आईसैफ और जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो बहुत ही प्रेशर में आई। उस प्रेशर के नतीजे में आपने सुना भी कि सेक्रेटरी डिफेंस जो थे अमेरिका के, उन्होंने ये कहा, लियोन पनेटा ने, कि ये जो अटैक है ये हक्कानी ग्रुप जो है पाकिस्तान में है, उसने ये अटैक किया है। और अगर हमें अब लगता ये है कि शायद हमें पाकिस्तान के अंदर जा कर के हक्कानी ग्रुप को टैकल करने की ज़रूरत हो मिलिटरीली। सबसे पहले तो ये बड़ा क्लियर है कि ये जो अटैक हुआ है उसने ये दिखा दिया है कि जो अमेरिकन आईएसएफ वगैरह की डिफेंसेस हैं, जो मेजर की एरियाज़ की डिफेंसेस हैं, वो बेइंतहा वीक हैं। और एक ओवरऑल हम देख रहे हैं कि वो वीकनेस बार बार सामने आ रही है, क्योंकि ये अटैक अभी था, उससे पहले 10 तारीख को हुआ वर्दक प्रोविंस में, और बहुत से अटैक होते रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इसके क्या माने हैं? क्या पाकिस्तान, जिसकी अमेरिका के साथ इस वक्त एक कशीदगी का पीरियड है, हम ये कहें कि चलो अच्छा है, हम ये कहें कि अमेरिका इज गोइंग थ्रू अ रफ टाइम, अमेरिका को डिफीट हो रही है, हम इस पर खुश हों, या हम फिर ये सोचें कि इसका मतलब क्या है, इसका पाकिस्तान पर क्या असर हो सकता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान पर क्या असर हो सकता है, एंड सर्टनली नॉट द लीस्ट पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर क्या असर हो सकता है। नाज़रीन, इस सब को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर्मर एम्बेसडर तारिक फातमी साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम तारिक फातमी साहब। तारिक फातमी साहब लिखते हैं इन चीज़ों पर बहुत रेगुलरली, और साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे जनरल असद दुरानी, फॉर्मर डीजी आईएसआई। आपसे शुरू करते हैं फातमी साहब, ये बताइएगा कि ये जो अटैक हुआ है, जो कि अपनी नौयत का पहला अटैक है, इससे हम क्या अखज़ करें? व्हाट डज़ इट सिग्निफाई द अटैक? देखिए, शुक्रिया आपका नसीम। सबसे पहले तो इस साफ ज़ाहिर होता है कि बावजूद बरसों की डिफेंस तैयारियां और पिछले साल के अटैक के बाद एक स्पेशल इक्विपमेंट और स्पेशल लोगों को ट्रेन किया गया था, और अमेरिकन्स ने यह दावा किया था कि सर्कल ऑफ स्टील, ये लफ्ज इस्तेमाल किया। ये लफ्ज इस्तेमाल, जी जी, ये एक्सप्रेशन शायद जनरल साहब, यानी कि लोहे का जो एक दायरा हमने कैपिटल के चारों तरफ किया गया, तो और ये कहा जा रहा था कि इसके बाद ये इम्प्रेग्नेबल हो गया है, उसको भी ब्रीच किया गया। तो इससे 2-3 चीजें हैं। ये तो ये है कि तालिबान की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है। दूसरी ये है कि उनका जो दावा है कि वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सिंपैथाइजर्स हैं उनके मौजूद, वो दावा कहीं यानी उसमें सदाकत है। और तीसरी चीज ये है कि तालिबान की कॉन्फिडेंस जो है इतनी है कि इस किस्म की बड़ी रिस्की इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, क्योंकि इसकी सक्सेस और फेलियर इंपॉर्टेंट नहीं है। इस किस्म के इनिशिएटिव जो है पॉलिटिकल सिंबोलिज्म होती है, और साथ साथ उसकी न सिर्फ एडवर्सरी पर उसका असर होता है, बल्कि रेस्ट ऑफ द अफगान्स पर भी उसके एक बड़ा डीप इंटिमिडेशन या कॉन्फिडेंस, डिपेंडिंग ऑन विच साइड यूर ऑन। चल सर, देखिए, ये जो बात अभी कर रहे थे एम्बेसडर साहब, ये फरमा रहे हैं कि ये मिलिटरीली जो वीकनेस नजर आई इसके नतीजे में, वो तो क्लियर है, लेकिन एज फार एज द इंटेलिजेंस पार्ट इज कंसर्न, इसका मतलब कि इन लोगों को ये भी नहीं पता कि इंटेलिजेंस कंप्लीट फेलियर है, तालिबान इधर आगे तक पहुंच गए। जिस तरह की ये लड़ाई हो रही है ना नसीम, इसके अंदर इंटेलिजेंस फेलियर से पहले अगर ये समझ आ जाए कि एम्बेसडर साहब ने कहा ना कि तालिबान ने एक मैसेज देना था कि हम ख़त्म नहीं हुए, हम हैं मौजूद, और उसके तरीके फिर यही होते हैं कि आप नए नए तरीके देखते हैं, इनोवेट करते हैं, एक से पहले से ज़्यादा कोई स्पेक्टेकुलर चीज़ करना चाहते हैं। 11 सितंबर की 10वीं की वजह से कुछ और भी करना था, और जब ऐसा मौका हो
تو انٹیلیجنس فیلئر اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ وقت انہوں نے چننا ہے، جگہ بھی انہوں نے چننی ہے، اور اگر وہ کسی ایسی جگہ پر پہنچ سکیں جہاں پر آپ توقع بھی نہیں کر رہا، توقع اس لیے نہیں کر رہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کہہ دیا، انہوں نے جیسے بتایا کہ پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو امپینیٹریبل یہ جگہ بن گئی ہے، یہ فورٹریس گر نہیں سکتا، یہاں بہت سیکیورٹی ہو گئی ہے. وہاں پہنچنا کس طریقے سے پہنچنا ہے، اس کے لیے اندر کی مدد حاصل کر لی. تو یہ ان کا میسج تھا جو کہ بنیادی طور پر دینا چاہتے تھے. جس طرح کے ویپن استعمال کیے اس سے انہوں نے امریکن ایمبیسی کو گرانا نہیں تھا، یہ میسج دینا تھا. بڑا امپورٹنٹ میسج کہ ہم نے اتنا انفلٹریٹ کر لیا ہے. آپ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں ڈیفیٹ کریں گے، آپ ہمیں ڈیفیٹ کیا کر پائیں گے؟ جو فورسز ہیں آپ کی سو کالڈ پروٹیکٹیو جو آپ کا لیئر ہے، اس کو ہم نے اتنا، اس میں اتنے سوراخ پیدا کر دیے، اتنے سوراخ پیدا کر دیے، تو پھر واٹ ول اٹ بی ڈوئنگ ٹو دی امریکنز؟ اس وقت امریکنز کیا سوچ رہے ہوں گے؟ دیکھیے امریکنز کی دو فرنٹ پر ہے. اور آپ تو ابھی واپس آئے 24 گھنٹے پہلے. دو ریئیکشنز ہے. پہلی ریئیکشن تو obviously اٹ از اے فیلئر آف امریکاز اون انٹیلیجنس جو انہوں نے کریٹ کیا ہے ہیوج انفراسٹرکچر. دوسری چیز obviously اٹ ول ایڈ ٹو دا وریز ان واشنگٹن کہ یہ جو ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم نے جب نیگوشیشنز شروع کیا ہے، باوجود کہ یہ انفارمل ہے، ان آفیشیل ہے، طالبان کے ساتھ دوحہ میں کیا ہے، ترکی میں کیا ہے، دوسری جگہوں پہ کیا ہے، ان کو ود ان دی سسٹم لانے کے لیے اس میں کوئی خاص سکسیس نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ واشنگٹن میں یہ ریئلائزیشن نہیں ہے کہ طالبان کے کیلکولیشن سے انکلوسیونیس ڈز ناٹ مین کہ وہ اپنے پریشرز جو ہیں ریڈیوس کریں گے. انفیکٹ انکلوسیونیس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وہ پریشرز اور بارگیننگ پوزیشن کو اسٹرانگ کریں گے. تو یہ ایک نہ صرف بیٹل فیلڈ پر ایک جنگ چل رہی ہے، یہ پولیٹیکل سفیئر پر بھی یہ نفسیاتی طور پہ بھی بہت میجر کانفرنٹیشن ہے. بیکاز اینڈ گیم تو سب کو نظر آ رہا ہے. اب اس میں کیا اینڈ گیم؟ اینڈ گیم یہ ہے کہ 2014 کے اینڈ میں اس میں کمٹمنٹ میں جہاں تک مجھے پتا چلا واشنگٹن میں کسی قسم کی وائٹ ہاؤس میں اس میں ویکننگ نہیں ہے، بلکہ اس کی فردر اسٹرینتھنگ ہے. باوجود کہ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی ابھی بھی میجر ریزرویشنز ہے کہ آپ نے یہ اناؤنس کر کے ہمیں ویکن کر دیا ہے، اینیمی کو آپ نے انکریج کر دیا وغیرہ وغیرہ. تو اگر اینڈ گیم شروع ہو گیا، اور خواہش یہ ہے کہ دسمبر میں جو بون میں کانفرنس ہوگی اس میں کسی قسم کی ایک ہم فلیشنگ آؤٹ کریں گے جو آئیڈیاز آ رہی ہیں. تو فلیشنگ آؤٹ کیسے ممکن ہے جب اس قسم کی ویکنیسز جو ہیں وہ ایکسپوز ہوتی ہیں آن دا بیٹل فیلڈ اٹسیلف. یہ تو بات ایبسلیوٹلی درست ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہم دیکھیں گے کہ امریکہ اپنی کوئی پالیسی کو ریویو کرے گا؟ فاطمی صاحب اہم بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں یہ کلیئر ہے کہ فوجیں جو ہیں وہ نکال لی جائیں گی، وہاں رہنے کا نہیں ہے ہونے کا بالکل. اور جہاں تک تعلق ہے فوج کا، امریکی فوج کا، وہ تو کہہ رہے ہیں جی آئی تھنک اف دے ہیڈ دیئر وے تو وہ تو کہتے ہیں اور ٹروپس اس وقت لے آئیں، بیکاز ان کی تو تھنکنگ یہی ہے نا کہ یو کین ون اٹ ملیٹریلی. ایک سیکنڈ اور اگر آپ اجازت دیں جنرل صاحب، کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ انٹیلیجنس ایجنسی کو بھی وہی شخص سیٹ کر رہا ہے جو سرج آف ٹروپس کا سب سے بڑا پروپوننٹ رہا ہے. تو اس لیے ایک کمبائنڈ ایفرٹ واشنگٹن میں یہ ہے کہ ہم 2014 کو اتنا ڈیفائننگ پوائنٹ نہیں بنائیں، اسے بڑا ڈیفیوز رکھیں. اس قسم کی جو بار بار وائٹ ہاؤس اور خاص کے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں ریٹریٹ کر رہے ہیں کہ اینڈ گیم میں ہم داخل ہوں، یہ غلط ہے. جی وائٹ ہاؤس میں جو لوگ رہ رہے ہیں پتہ نہیں کون سے خیالوں میں ہیں، کس جنت میں، فولز پیراڈائز میں رہ رہے ہیں. 2 سال پہلے جو یہاں پر اوباما صاحب نے جو اپنی ایگزٹ اسٹریٹجی بنائی، وہ پچھلے 1.5 سال میں یہی پیٹریاس اور پینیٹا کی جو کمبائن ہے ان کی ٹیم، انہوں نے اس کو سکٹل کیا. بالکل صحیح. اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس والے جو مرضی کہیں، پینٹاگون اور CIA والوں کا جو آج کل نیکسس ہے، بعض دفعہ لوگ GHQ ISI کی متعلق باتیں کرتے ہیں، انہوں نے وہ نیکسس نے یقین کرے گا کہ یہ وائٹ ہاؤس والے کی نہ اسٹریٹجی کامیاب ہو، نہ اوباما صاحب دوبارہ الیکٹ ہو سکتے ہیں. اس کی بھی وہ اور وجوہات ہیں. ساؤنڈ لائک پاکستانی اینالسٹ ہو سیئنگ کہ یہ ISI نے یہ گڑبڑ کروائی ہے پاکستان میں، یہ کروائی. اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید CIA وغیرہ کروا بھی سکتے ہیں اس طرح کی چیز. ابھی جو اگر آپ مجھے اس کو پہنچانے دینا کہ کس طریقے پر کہاں پر آ رہا ہوں، تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف کوئی میں کانسپریسی بیان کر رہا ہوں.
میں زمینی حقائق کی نتیجے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کتنا بڑا ایک یہاں پر کون جاب ہو رہا ہے اور کتنا بڑا سکٹلنگ پروسیس ہو رہا ہے. جب انہوں نے کہا تھا کہ سرج ہوگی تو سرج ہو سکتی ہے اور سرج کے بعد نیگوشیشنز بھی ہو سکتی ہیں اور سرج اور نیگوشیشن ملا کر ایک ایگزٹ اسٹریٹجی کا حصہ بن سکتی تھی، لیکن نیگوشیشنز نہیں ہوئی پچھلے 1.5-2 سال میں. نہیں ہوئی، بالکل نہیں. سرج ہوئی ہے اور سرج بھی اس طریقے سے، اگر میں کرسٹل صحیح طریقے سے کرنا چاہ رہا تھا تو پیٹریوٹس نے نہیں کی ہے ابھی اس وقت کی اسٹیٹ، تاکہ آپ کو بتا سکیں کہ صرف کانسپیریسی نہیں بتا رہا ہوں میں. کوئی نیگوشیشن سیریسلی نہیں ہو رہی. میں بھی طالبان کی جگہ ہوتا تو میں بھی کہتا کہ آپ لوگ فضول باتیں کر رہے ہیں. آپ 2014 کی بات کرتے ہیں، 2014 پر ہو سکتا ہے آپ کافی ٹروپس واپس لے جائیں. مجھے زمین پر حقیقت نظر آ رہی ہے کہ آپ نے 2014 کے بعد یہاں پر بہت بڑے ایسٹس رکھنے ہیں. جس طریقے سے آپ اپنی بیسز کے اندر انڈر گراؤنڈ پین بنا رہے ہیں، فورٹیفائی کر رہے ہیں، گھر پر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور بلینز آف ڈالرز آپ یہاں لگا رہے ہیں. ایک اور بھی ایک بڑی فیوٹائل ایکسرسائز ہے، لیکن بیسز کو بڑھانے میں نمبر بھی اور ان کی قابلیت بھی. تو ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ آپ نہیں جا رہے 2014 میں، ورنہ آپ یہ بند کر چکے تھے. اس لیے ہم تو نیگوشیشنز آپ سے کریں گے نہیں. اور صحیح ہے، وہ اسی لیے یہ جو ان سے یہاں آج کل کے جو واقعات ہوتے ہیں، کبھی کارزائی کی کزن کو مار دیا، کبھی کسی اور کو مار دیا، کبھی یہ 2 بڑے بڑے اسپیکٹیکولر ہو گئے، یہ بتانے کے لیے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ آپ کی نیگوشیشن صرف آپ نے بتا دیا تو ابھی ہم اپنا گارڈ لوور کر دیں گے. ہم تو اپنی جنگ، اپنا جہاد جاری رکھیں گے. دیکھیں یہ جو جنگ ہے، یا آپ اس کو جہاد کہہ رہے ہیں، جو بھی یہ جاری رکھ رہے ہیں، وہ تو پھر ایک طرف سے طالبان ظاہر ہے جاری رکھ رہے ہیں، دوسری طرف سے امریکن اپنا جاری رکھ رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں نیگوسیشنز میں جائیں تو یہ تو نہیں کہ انہوں نے طالبان پر سیز فائر کر دیا اور نہ طالبان نے ان پر سیز فائر کیے. لیکن اب فاطمی صاحب، جو پاکستان کے لیے یہ اہمیت رکھتا ہے یہ ساری چیز، آپ نے دیکھا کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ نے یہ کہا کہ جی یہ اس کا مطلب پاکستان جو ہے وہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف وہ نہیں سٹیپس لے رہا جو کہ لینے چاہیے، اور یہ ان کی درینہ شکایت ہے، آج کی نہیں ہے. اب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وی ول کم ان ٹو پاکستان، دیٹ وی ول انٹروین اف وی نیڈ. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ کیونکہ ان کی، میں اگر اف آئی واز ٹو پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ، تو ان کی بات ایک طریقے سے ٹھیک ہے، اگر یہ حقانی نیٹ ورک کر رہا ہے اور حقانی نیٹ ورک پاکستان میں موجود ہے تو واٹ فرسٹریشن جو امریکنز کی وہ تو جائز نہیں. یہ کہنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ہم لوگوں کو پوری طرح سے تو علم نہیں ہے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے، میری پرسنل آبزرویشن ہے واشنگٹن میں جو لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، کہ امریکہ میں جو انٹینسٹی آف اینگر ہے پاکستان کے ساتھ، یہ پاکستان کے خلاف، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور ہم نے پچھلے کئی ہفتوں میں یہ پڑھا پاکستانی پیپرز میں کہ شاید تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. ایسا کوئی امپریشن مجھے واشنگٹن میں کسی آفیشیل یا نان آفیشیل نے نہیں دیا. انفیکٹ کافی حد تک یہ ہے شاید کہ یہ ونٹر سیشن میں کانگریس میں کیری لوگر بل کے پیکج کو ریڈیوس کرنے کی جو انیشیٹو لی جا رہی ہے، اس میں ایڈمنسٹریشنز کی بلیسنگز ہوگی. یہ ایک بڑا میجر سگنل ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت سے شکایت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت اس ایشو پر کوئی رول پلے ہی نہیں کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے انسٹیٹڈ، مطلب کہ شکایت انہیں پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسی سے ہے. اب میٹنگز ہو رہی ہیں، اسپین میں ہو رہی ہیں، کہاں ہو رہی ہیں، دوسرے ملکوں میں ہو رہی ہیں. کیا یہ ریڈیوس کریں گی؟ میرا نہیں خیال ہے، کیونکہ ڈفرینسز بڑی اب فنڈامنٹل ہو گئی ہیں اور یہ وی آر ڈرفٹنگ فردر اپارٹ اور میوچول مسٹرس بھی بڑھتا جا رہا ہے. ناظرین، اس ڈسکشن کو بھی جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بریک لیتے ہیں ابھی. ویلکم بیک ناظرین. جن صاحب، یہ تو ایک براڈ پوائنٹ ہے. میں یہ واپس حقانی گروپ پہ آنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، اگر یہ کہا جا رہا ہے اور کہیں ہم بھی کنسیڈ کرتے ہیں، کہیں حقانی گروپ خود بھی کلیم کرتا ہے اور امریکنز بھی کہتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ آبزرورز کے حقانی گروپ اٹیک کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہماری سوورینٹی کا ایشو ہے، یو کانٹ ڈو اینی تھنگ، ہم کریں گے جو کریں گے. سوورینٹی جو دوسری سائڈ کی آرگیومنٹ ہے اتنی ہوتی ہے جتنا کہ آپ فلپ سائڈ تو یہ کہ آپ اپنی ٹیریٹری کو کنٹرول کریں. تو اگر آپ کی جس طرح
जिस तरीके से बरामदाग भुगती हो या इंडियंस हो वो उधर चले जाएं बलूचिस्तान की दूसरी तरफ अफगान साइड वहां से अटैक करें तो हम नाराज होते हैं या नहीं होते? तो जो उनकी नाराजगी है वो जायज है? एक हक्कानी नेटवर्क वाली बात भी तभी समझ आती है ना कि आप ये पूरी तस्वीर तो देखें। एम्बेसडर साहब ने तो सारी उम्र डिप्लोमेसी की, इसलिए उन्होंने वो चीज़ बयान की बड़े अपने तरीके से। मैं ज़रा साफ तरीके से बता देता हूँ, ये नहीं है कि तल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे, तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। इस वक्त जो हमारी स्टेट है दोनों मुल्कों की, उनके ड्रोन्स और उनके बंदे इस तरफ आते हैं, हमारी तरफ से हक्कानी नेटवर्क बाकी लोग वो उधर जाते हैं। इसका मतलब यह है कि टेक्निकली अमेरिका और पाकिस्तान इस वक्त, जिसको कहा जाता है ना एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट, मैं कहूँगा लो इंटेंसिटी वॉर। अच्छा, ये तो नहीं बड़ी इंटरेस्टिंग। हम दोनों लड़ाई अगर लड़ रहे हैं, अगर हम लड़ाई पर लड़ रहे हैं ना इस वक्त, आप कह सकते हैं क्यों लड़ रहे हैं वगैरह वगैरह, वो और बात है, लेकिन लड़ाई अगर लड़ रहे हैं तो उस वक्त कोई मुझे सूरत नज़र नहीं आती कि कोई आदमी यहाँ पर, वो ठीक कहते हैं कि जी हमारी इस्लामाबाद से नहीं है। अगर इस्लामाबाद ने अपनी पॉलिसी एब्डिकेट कर दी है रावलपिंडी और अपारा के पास, अब उन्होंने ही अगर संभालना है तो इन हालात में हक्कानी नेटवर्क को भी दुश्मन बना लिया जाए, बाकी कई और लोगों को बना लिया जाए। आपने एक बड़ी अहम बात की नाज़रीन। हमारे साथ फोन लाइन पे सईदा आबिदा हुसैन है, फॉर्मर एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जनरल साहब का कहना है कि एक लो इंटेंसिटी वॉरफेयर इनके मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका में है ऑफ सॉर्ट्स, क्योंकि ड्यूरन लाइन के उस तरफ आईएसएफ अमेरिका का कंट्रोल है, इस तरफ हमारा है, और दोनों इतराफ से उधर से मुख्तलिफ तालिबान के ग्रुप्स आके पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं और यहाँ से जाके हक्कानी नेटवर्क वगैरह ये जा रहे हैं इनटू अफगानिस्तान। आपसे सवाल ये है कि लियोन पनेटा की स्टेटमेंट आपने भी सुनी, उन्होंने काबुल के अटैक के बाद ये कहा कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क पर वो नहीं कर रहा एक्शन जो कि करने की जरूरत है, तो वी विल बी फोर्स्ड टू टेक एवरी स्टेप ऑब्वियसली इंक्लूडिंग अटैकिंग हक्कानी नेटवर्क आवरसेल्व्स। ये कितना सिग्निफिकेंट है, इसको किस तरीके से हैंडल किया जाएगा? देखिए, जो भी बात सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यूएस गवर्नमेंट के पाकिस्तान के हवाले से बात कहते हैं, जो भी बात कहें वो सिग्निफिकेंट तो होती है, और वो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको एग्जामिन करें और उसके मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करें। हमें किसी के साथ भी पाकिस्तान को हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारी लो इंटेंसिटी या किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट हो। हम तो ये मैं समझती हूँ पाकिस्तान में हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए, हमारे तमाम इदारों को भी और हमारी सारी क़यादत की भी, कि हमारे पड़ोसियों से भी हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ चलें, गंभीर ना हो। और जो बड़ी ताकतें हैं दुनिया की, हम उनके साथ लो इंटेंसिटी या किसी के, अलबत्ता ये बात जनरल असद दुरानी की दुरुस्त है कि अमेरिकन जो हैं वो अपनी बात बनवाने वाली कौम है, वो दूसरे की बात सुनते भी बहुत कम हैं, और ये हमारी क़यादत का फरीज़ा है, हम सब का फरीज़ा है कि हम उनको अपनी बात जिस हद तक सुना सकते हैं हम सुनाते रहें। अच्छा आबिदा हुसैन साहब, इफ यू वांट टू स्टॉप हियर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो आप बात कह रही हैं वो तो की जा रही है पिछले 1 साल से, इफ नॉट मोर। अमेरिकन कह रहे हैं आप हक्कानी नेटवर्क पर अटैक करें और उसको बेसिकली डिसमेंटल। हम कहते हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, डोंट एक्सपेक्ट अस टू ओपन सो मेनी फ्रंट्स। हमारी तो पोजीशन बड़ी क्लियर है, लेकिन अब अगर ये इसको इस तरीके से देखें कि अगर अमेरिकनों पर प्रेशर पड़े, जैसा कि अब हुआ है 13 तारीख को, इट वाज अ मेजर ब्लो टू द अमेरिकन्स, तो वो किस अमेरिकन जो सेटअप है वहां, तो प्रेशर तो आप पे फिर बढ़ेगा। फिर क्या आप बताएंगे, वो प्रेशर डालेंगे? यू थिंक इट विल स्टॉप हियर? नो, आई डोंट थिंक इट विल स्टॉप हियर। आई थिंक कि हम अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑन द चेस बोर्ड अपने पॉन्स जो मूव करते हैं, हमें चेकमेट होने का कॉन्स्टेंटली अंदेशा इसलिए ज्यादा है कि वी आर नॉट अ सुपर पावर। और मैं ये समझती हूँ कि जब लियोन पनेटा
اگر تمام ان کے بیانات سنس دا زیپنگ آف اسامہ بن لادن اپ ٹو دا پریزنٹ اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو ان کو کوئی پاکستان کو وہ کوئی قدر کی نگاہ سے میرا نہیں خیال کہ دیکھتے ہیں. سو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں. یقیناً ہم نے کچھ ان نیسیسری رسکس ان دا پاسٹ لیے ہیں اور اس کا خمیازہ اب شاید ہم بھگت رہے ہیں. لیکن اس وقت بھی میں سمجھتی ہوں دیانتداری سے کہ ہمیں بہت سی بات جو ہے بہت ہی احتیاط سے کرنی چاہیے. جو کابل کے اندر ہوا ہے 9/11 کو، اس کے بعد ہمیں یقیناً یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ہاتھ میں جہاں جہاں کوئی ہے ان کو ہم تھوڑا سا روکے نا. اچھا جی، اچھا بڑی سمپلی اگر یہ دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ حقانی نیٹ ورک پر اور پریشر ڈالیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں اسٹریٹجک جو پونز ہیں آپ کے، آپ یو بیٹر بی کیئرفل کہ آپ اتنا ان پونز کے ساتھ جس طریقے سے کھیل رہے ہیں کہیں آپ پھنس نہ جائیں، چیک میٹ نہ ہو جائیں. امبیسڈر آبدا کی وارننگ جو ہے، یہ ورڈ آف کوشن جو ہے، آئی تھنک بڑی ویل میریٹڈ ہے. بڑا ہی رسکی گیم ہے اور ان ایکول ریلیشن شپس میں اس قسم کی رسک لینا جو ہے یہ آلویز ڈینجرس ہوتا ہے. مگر اس کی فنڈامنٹل وجہ یہ ہے کہ یہ ساری ریلیشن شپ کی بیسس ہی جو ہے وہ ایب بینیشو یعنی پہلے دن سے غلط ہے. آپ نے ایک ایسے ریلیشن شپ میں داخل ہو گئے بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس کو پری میڈیٹیٹ کیے ہوئے اور بغیر اس کی ٹرمز آف انڈرسٹینڈ. ایک سیکنڈ ضروری ہے. تو اس لیے آپ رسک نہیں لیں، آپ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں، مگر یہ تو ہم امریکہ کو کنونس کریں کہ ہم اس قسم کی ایسٹس کو ریٹین کرنا ہمارے لیے لانگ ٹرم ایڈوانٹیجز. ہم یہ کنونس کریں انہیں؟ نہیں، کنونس کرنے کی کوشش کریں آنیسٹلی. یہ تو پھر ہم آپ امریکنز کو میں سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ امریکنز کو یہ کہیں کہ جو حقانی نیٹ ورک جو اس وقت آپ پر دھاوا بولے ہے اس کو پاکستان کو ریٹین کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے بیچ میں روکا پہلی بات. اور دوسری بات ہے کہ آپ کو حقانی نیٹ ورک کو ایکچولی آپ کو ریسٹرین کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ بلیو بھی کرتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک ایسٹ ہے اور فیوچر کے لیے اسے پریزرو کرنا ہے، بٹ پریزرویشن کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ انہیں ریسٹرین کریں، ورنہ یہ ایسٹ تو رہے گا نہیں. ناظرین اس پوائنٹ پر ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ دیکھیے جن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حقانی نیٹ ورک کو ریٹین بھی کریں، ان کو تھوڑا سا کنٹین بھی کریں، ریسٹرین بھی کریں. بات یہ کہ حقانی نیٹ ورک آپ کی محبت کے لیے تو یا نہیں بیٹھا، حقانی نیٹ ورک بیٹھا کہ جا کے افغانستان میں اپنا جو سکہ ہے وہ جمائے الٹیمیٹلی. تو وہ سکہ جمانے اس کا پرائمری آبجیکٹو ہے، وہ پاکستان کی بات تو نہیں مانے گا. اور پاکستان کی اگر بات مانی جائے وہ کہتے ہیں جی بیونڈ اے سرٹن پوائنٹ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. اور جو عابدہ حسین صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ چیک میٹ ہو جائیں گے، خدشہ چیک میٹ ہونے کا. تو جو ہماری تاریخ ہے وہ اپنی جگہ، ویئر وی آر رائٹ ناؤ، یہ جو اب چیز بڑھتی جا رہی ہے نا حقانی نیٹ ورک کا جو تھریٹ ہے امریکنز کو، اور ہمارا یہ کہنا کہ ہم زیادہ نہیں کر سکتے ان کے خلاف. سب لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، سب لوگ، یہی تو مسئلہ ہے. جتنی باتیں اب تک ہوئی ہیں سیدہ عابدہ حسین نے بالکل صحیح بتا دی ہے، سچویشن صحیح انہوں نے بیان کر دی. امبیسڈر صاحب کی آبزرویشن میں مانتا ہوں، آپ کے سوالات ٹھیک ہیں. سوائے ایک چیز کے جہاں پر مجھے مسئلہ ہے، جی آپ نے شاید سوال کیا تھا کہ کیا ہم ان کو کنونس کر سکتے ہیں، اور میرا جواب ہے کہ ہم ان کو کنونس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں. ان کو بالکل سمجھ آ جاتی ہے ان کی حالت جو ہے. آپ نے تو کہا نا ہمارے تعلقات خراب ہوئے، میں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ شروع سے ہی طریقہ ہی غلط تھا جو افغانستان کے لیے کیا گیا. ابھی ان کا طریقہ، اور وہ ایک ایسی سٹیج پر پہنچا ہوا ہے جہاں پر وہ کمبل چھوڑ نہیں رہا، یا وہ غلطی اپنی کسی اور وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. ہم کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، میرا خیال ہے ہم اتنا نہیں کر سکتے. اس بارڈر کے اوپر ہم حقانی نیٹ ورک کے 10 بندے روک لیں گے، 5 نکل جائیں گے، کئی اور لوگ ہیں، اپنے لوگوں کو نہیں روک سکیں گے. کیپیسٹی ہماری ویسے کم ہوتی ہے، اور یہاں پر تو میں کہتا ہوں کہ کیپیسٹی آپ زیادہ استعمال کریں اپنا زور، کچھ اور آپ کے دشمن پیدا ہو جائیں گے. یہ وہ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان کی مجبوری ہے امریکنوں کی. تھوڑی سی دیر کے لیے میں ان کی ہمدردی صرف 1 منٹ کے لیے کر سکتا ہوں
کہ ان کو جب بھی اس طرح کی ناکامی ہوتی ہے، اور ناکامی تو لکھی ہوئی ہے، ناکامی ہو چکی ہے، میرے حساب سے ٹیکنیکلی جنگ ہار چکے ہوئے ہیں وہاں پر اور وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، چاہے ان کے اندر کی سیاست سے پھنسے ہوئے ہیں یا ان کی جس کو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی ہرس کہتے ہیں اس کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، اس کے لیے اسکیپ گوٹس نکالتے رہنا ہے۔ آپ نے حقانی نیٹ ورک کو کمپلینٹ نہیں کیا، یو آر انریلائبل۔ کارزائی جو ہے کرپٹ ہے، کارزائی کی کرپشن جتنی بھی پیسہ آتا ہے افغانستان کے لیے جاتا ہے 10% جاتا ہے افغان گورنمنٹ اس کے ایکسپینڈیچر کے لیے، تو اس کی کرپشن اس کے اندر ہی ہوتی ہے۔ نہیں، وہ اس کو بھی کریٹیسائز کرتے ہیں۔ 90% جو کرپشن ہے انٹرنیشنل ڈونر سسٹم کی کرپشن جو ہے اس کے متعلق نہیں بات، لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ اسکیپ گوٹنگ امریکہ کی مجبوری ہے۔ بٹ لیٹس کم بیک ٹو جو پالیسی کے ایشوز ہیں، جو آپشنز ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا خیال ہے کہ یہ پنیٹا نے کہا ہے پھر اور کہیں گے، اسی طرح کہتے چلے جائیں گے لیکن سٹیٹس کو رہے گا جہاں تک پاکستان امریکہ کا ایشو ہے؟ آپ یہ ہمارے ناظرین کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کبھی اٹیک نہیں کریں گے پاکستان؟ نہیں، میں بالکل اس قسم کی ایشورنس دینے کو تیار نہیں ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واشنگٹن میں ایک ایئر آف ڈیسپریشن نظر آتا ہے۔ یہ وہ ایڈمنسٹریشن ہے جس کے بارے میں پہلی دفعہ 2 سال کے بعد ہی واشنگٹن پوسٹ نے 1 پیج رپورٹ دیا ہے کہ پچھلے تاریخ میں 200 سال میں کتنے پریزیڈنٹس 1 ٹرم پریزیڈنٹ بنے ہیں۔ تو یہ ڈزمل فیلئر ہے اکنامک فرنٹ پر، پولیٹیکل فرنٹ۔ ایک سیکنڈ نہیں، تو اب ملٹری فرنٹ پر آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس قسم کے اٹیکس کو برداشت کریں گے، کیونکہ ان کے لوگ تو مارے جا رہے ہیں، ان کے نہ صرف لوگ مارے جا رہے ہیں، ان پر پولیٹیکل پریشر ہے، ان پر بڑا زبردست پولیٹیکل پریشر ہے۔ اور اوباما کی اب صرف ایک ہی سیونگ گریس ڈومیسٹکلی رہی ہے کہ جی اس نے جو ہے اسامہ کو ختم کیا۔ اچھا، تو مجھے بتائیں اس پریشر کے تحت وہ کیا کریں گے؟ لائکلی سیناریو کیا ہے؟ لائکلی سیناریو یہ ہے کہ آپ کے بوٹس آن دا گراؤنڈ جو ہیں بیفور دا اینڈ آف دا ایئر نظر آئیں گے۔ پچھلے 2 سال میں ہم یہی سنتے آئے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ جائیں گے۔ بوٹس آن دا گراؤنڈ پاسبل ہیں، یعنی کہ امریکی فورسز گراؤنڈ جو ہے اس کی پاسبلٹی تو نہیں ہے، اس کی وجہ سے کہ بوٹس ہیں ہی نہیں ہے اتنے، تھوڑی دیر اتنے بوٹس نہیں ہیں جو کہ لا کر ادھر گراؤنڈ پر لگا سکیں۔ آیا کوئی ریڈ ہوا تھوڑی دیر کے بعد نکل گیا، یہ بالکل ممکن ہے، لیکن اصل میں جو چیز کی ایسکلیشن ہوگی وہ ایریل ایسٹس کی ہے، کیونکہ وہ ہیں ان کے پاس ڈرون اٹیکس اور زیادہ ڈرون اٹیکس ہیں خدا نخواستہ۔ لیکن یہ بھی بتا دوں میں، ہو تو سکتا ہے، یہ جیسے یہ انشورنس نہیں دے سکتے، میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہوگا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ جس حالت میں امریکہ ہے، ہوتا یہی ہے کہ آپ جب پھنسے ہوتے ہیں، آپ اس سے بور خود زیادہ جب کرتے جاتے ہیں تو آپ ایک ایسی سٹیج پر آ جاتے ہیں جہاں پر آپ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ڈیزاسٹر بڑا ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور ملک کے خلاف آج بھی لو انٹینسٹی کانفلکٹ کی میں بات کر رہا ہوں، پھر آپ زیادہ اس کی اسکلیٹنگ بات کریں گے، لیکن اس کے باوجود ہمارا نقصان تو ضرور ہوگا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں نا، ہمارے آخری 4 منٹ ہے پروگرام کے، طارق فاطمی صاحب، حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے ہمارا یہ ایک طرف یہ کہنا کہ ہم بے بس ہیں، اور دوسری طرف اندر خانے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جی یہ ہمارے ایسٹ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ 2 پوزیشنز تو بڑی کلیئر ہماری ہیں۔ ایسٹس کی کوئی بات نہیں کر رہا، ایسی بات نہیں ہے، یہ اپنی ٹرمینالوجی کی وجہ سے ہم جون سیانا بعض دفعہ لے جاتے ہیں، لیکن حقانی نیٹ ورک چونکہ ابھی افغانستان کے اندر وہ ہے، ہم کسی وجہ سے نہیں کر سکتے، بے بسی ہے، ایسٹ اچھا چلیں، بے بسی بھی نہیں ہے، لمیٹیشن ہے اس کے اندر کہ ہم کتنا، ہم نے کافی ریسٹرین کرنے کی کوشش کی ہوگی، کھلی چھٹی نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود ہو جائے گا۔ اور اگر نہ بھی ہو، جو پوائنٹ میں کہہ رہا تھا، ریسٹرین ہو جائے گا، ریسٹرین کا مطلب ہے کہ کم ہو جائیں گے، لیکن اگر نہ بھی ہو، میں جو وہ جو پوائنٹ بتا رہا تھا جو آپ نے نہیں سنا غالباً اس وقت، کہ اس کو استعمال کیا جائے گا ایز این آرگومنٹ، ایز اے وپ، کہ نہیں آپ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ افغانستان کا فیلئر حقانی نیٹ ورک کی وجہ سے نہیں ہوا، کوئٹہ شورا کی وجہ سے ہوا، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو استعمال کیا جائے گا۔ لیکن صحیح کہہ رہے ہیں نا، لیکن طارق فاطمی صاحب، کوئی بھی سچویشن میں مختلف فیکٹرز ہوتے ہیں، تو ایک یہ فیکٹر ہے، مطلب اور بہت سے ہیں، سب سے بڑا فیکٹر تو جیسے آپ نے خود کہا، ان کا وہاں پریزنس ہی بڑا فیکٹر ہے نا، کہ انسرجنسی کو تقویت ملی طالبان کو۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، حقانی نیٹ ورک بھی تو ایک فیکٹر ہے نا، اتنے بڑے جو اٹیکس ہو رہے ہیں یہاں سے۔ جیل صاحب کی بات مجھے زیادہ کلیئرلی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آرگومنٹ کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے ہمیشہ ان کی طرف سے امریکہ، لیکن میں اپنا سوچ رہی ہوں ایز اے سوورن اسٹیٹ،
ایز اے سوورن اسٹیٹ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ان افغانس کو اور یعنی افغانستان کو، کابل کو، اور ہم امریکنز کو یہ کہہ رہے ہیں، ISAF کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کر نہیں سکتے. اچھا آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں ایز پاکستان اور آپ کر نہیں سکتے تو ہم آپ کی مدد کریں آ کے کرنے کے لیے. یہی پرابلم ہے، اور ساتھ ساتھ ڈائلیما تو ہے، اٹس اے میجر ڈائلیما، اور یہ بڑا کرٹیکل وقت ہے. دیکھیے اگر مجھے جہاں تک سمجھ میں آتا ہے کہ شاید کیلکولیشن ہماری یہ ہے کہ ہم کیوں یہ ایکشن لیں، ہمیں کیا اس کے بدلہ امریکنز دینے کو تیار ہے، کیا انہوں نے پچھلے پرومیسز کو فلفل کیا ہے، کیا ہمارے انٹرسٹ کو کہاں تک انہوں نے سیف گارڈ کیا ہے، یہ پروموٹ کیا ہے. تو یہ ایک کیٹ اینڈ ماؤس گیم بھی کھیلا جا رہا ہے. صرف مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر ہم کھیل رہے ہیں نا ہم کھیل رہے ہیں تو مجھے صرف اس بات کا ڈر یہ ہے کہ یہ بڑا ایک رسکی گیم ہم کھیل رہے ہیں، ایک سپر پاور کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور ایک سپر پاور جو ایک بڑا ڈیسپریٹ موڈ میں ہے، تو ہم اس کو اتنا بھی نہ پرووک کر لیں کہ اس کا جو ہے ری ایکشن جو ہے وہ ہم سے سسٹین نہیں ہو سکتا. اچھا دیکھیے لاسٹ پوائنٹ جنرل صاحب، ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، سمجھ کیا رہے ہیں، ہم نے یہ طے کر لیا، آپ نہ فرمائیے لفظ استعمال نہ کریں، لیکن ہم نے طے کیا یہ ہمارا ایک کارڈ ہے جو میرا دیکھیے نا مسئلہ یہی ہے کہ مجھے بعض چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. میں مانتا ہوں کہ بہت رسکی گیم ہے، لیکن اور یہ ہم نے کارڈ استعمال کر رہے ہیں نا. کوئی کارڈ نہیں استعمال کر رہے ہمارے پاس. گیم کیا ہے سر؟ کوئی کارڈ نہیں ہے، اس لیے کارڈ نہیں ہے. کارڈ دیکھیے نا، کارڈ تو ہونا کہ ہم نے کوئی ٹرمپ کارڈ کھیلنا ہے کسی وقت، اپنے آپ کو تسلی دے دیں کہ ہم بہت امپورٹنٹ ہیں اور کسی موقع پر ہم پیدا کر سکیں گے جب نیگوشیشن کی ضرورت ہوگی. اس وقت کی جو ریکوائرمنٹ ہے اگر ہم اس کو پورا کرنا چاہیں بھی تو نہیں ہو سکتا. تو پھر رسکی گیم آپ کس کو تو رسکی گیم تو ہے نا، جیسے امبیسڈر صاحب نے کہا کہ یہ خراب ہوتا جائے گا، بوٹس آن گراؤنڈ تھوڑے بہت آئیں گے، وہ سپر پاور جو سی ہے وہ غصے میں آ کر تو کچھ گیم اور میں ہم کرے بھی تو گی. پلیئرز ہیں نا. ہم نہیں پلیئر، ہم نہیں پلیئر، ہم اس وقت پلیئر اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس ساری چیز کو روک سکیں. ایز اے ملٹری مین یو آر سیئنگ، ملٹری اینڈ انٹیلیجنس مین یو آر سیئنگ کہ جو آپ کر سکتے تھے حقانی گروپ کے خلاف آپ نے کیا. میں دیکھیے نا، آپ لوگ سارا اتنی بڑی گیم کو حقانی گروپ کر، مجھے ابھی معلوم نہیں ہے کہ ہم نے حقانی گروپ کے ساتھ کیا کیا. میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس پوری گیم کے اندر جو ریکوائرمنٹ آپ سے پہلے کہا گیا وہ آپ نے کچھ پوری کی، کچھ نہیں کر سکے. آتے ہوئے ایک ایسی سٹیج پر آ گئے ہیں، اس ایسی سٹیج پر آ گئے ہیں کہ آپ سے توقع کی جا رہی ہے کہ آپ سارے جو افغانستان کی طالبان کی ریزسٹنس ہے نا اس کو ناکام بنا دیں. نیٹو نہیں کر سکتا، کچھ اور نہیں کر سکتا، ہم ناکام بنا دیں. اور جب تک وہ ناکام نہیں ہوتی ہے، اور جو کہ ناکام ان سے نہیں ہوئی تو ہم سے کدھر ہوگی، اس وقت تک ہم پر تھریٹس بھی آئیں گی، ہمیں یہ سب کچھ کہا جائے گا. جو کرنا ہے وہ ان کے فرنٹ کے اوپر سیاسی طور پر تھوڑا بہت اس کو رکھنے کے لیے کر رہے ہوں گے لوگ. مجھے یقین ہے جنہوں نے مینیج کرنا ہے وہ کچھ نہ کچھ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو گیم چاہ رہے ہیں وہ ہم اس کے اندر ایک کامیابی کے ساتھ وہ پتہ کھیل سکتے ہیں. وہ پتہ ہے نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. جنرل صاحب سنیے، دیر از گریٹ، ہاں ایک ہے کہ ہم اتنے بڑے بھی پلیئر نہیں، مگر ایک ان کا پوائنٹ جو شروع میں انہوں نے کہا تھا، اٹ از ورتھ ایمفسائزنگ کہ امریکن فیلئر جو ہے اس کی ایکسپلینیشن کیا ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتی کہ ہمارے سولجر فیلئر نہیں نہ تو وہ کسی پر، یعنی ویتنام میں فیلئر ویتنامیز کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، سوری امریکن ویکنیسز کے، اس لیے کہ انہوں نے لاؤس اور کمپوچیا کو استعمال کیا تھا. تو امریکہ کی فیلئر اس لیے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پوری طرح سے کوآپریٹ نہیں کر رہا ہے. تو یہ غصہ، اور آپ نے بھی کہا کہ کوآپریٹ نہیں کر رہا کیونکہ ہمیں ڈسٹرسٹ ہے. ہاں ہمیں ڈسٹرسٹ ہے، اور ہماری شکایت یہ ہے کہ ان کی بھی نیتیں پوری طرح سے ہمارے بارے میں جو ہیں وہ آنےسٹ نہیں ہے. تو ہم صرف یہ، مجھے ڈر یہ ہے کہ ہم اس گیم کھیلنے میں وی شوڈ ناٹ برن آور سیلفز. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کا. ناظرین انکنکلوسیو ہے یہ ڈسکشن، کیونکہ مسئلہ بھی لگتا ہے انکنکلوسیو ہے. بہت ہی ایک سیریس ایشو ہمارے سامنے ہے، پورے خطے کے سامنے، پاکستان، افغانستان، امریکہ، ISAF فورسز، پورا ریجن ہے. لیکن دیکھتے ہیں یہ بات جا کے رکتی کہاں ہے. فی الوقت تو لگ رہا ہے یہ ہے کہ اس گیم میں بہت سے لوگوں کے ہاتھ جل رہے ہیں. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.